बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा, फितरत एकेडमी में हमारा तिब्बी लेक्चर्स का सिलसिला है और हमारा आज का लेक्चर नंबर है 20। इससे पहले हम 19 सिलसिले नशर कर चुके हैं जिनमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की और छोटे छोटे मसाइल को इंतहाई सादा अंदाज में समझने की कोशिश की। तो पिछले लेक्चर में 19 नंबर लेक्चर में हमने एक लाइफ साइकिल के ऊपर बात की थी कि किस तरह कुव्वत से हरकत, हरकत से हरारत, हरारत से रतूबत, रतूबत से बरूदत और बरूदत ही कुव्वत है। इस मौजू पे हमने पिछले लेक्चर में तफसील के साथ बात की। तो आज के टॉपिक को ज़रा हम खोल के बयान करेंगे। ये ज़रा ज़्यादा गहराई में जाके समझने वाला मौजू है। तो लाइफ साइकिल या दायरा ज़िंदगी के ऊपर ही आज भी हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये समझने वाली है कि ये कायनात जिसको हम देख सकते हैं, जिसके अशिया को हम महसूस कर सकते हैं, यानी जो मजमूअतुल अशिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है और अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसको बनाया है, इसको पैदा किया है और वही खालिक व मालिक है जो इसके उसूल और कानून को या इसकी ज़िंदगी को एक ज़ाब्ता और उसूल के तहत जारी रखे हुए है। यानी ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है और अल्लाह तबारक व तआला ही इसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चला रहा है। तो ये कायनात, पूरी की पूरी कायनात एक ही उसूल और कानून के ऊपर जो अल्लाह ताला ने वज़ा किया है, अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को जारी रखे हुए है। उस उसूल और कानून को उर्फ़े आम में सुन्नतुल्लाह या फितरतुल्लाह या कानून फितरत कहा जाता है। हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र यूं किया है कि कानून फितरत ऐसा कानून है कि जिसके तहत मशरक के आखिरी सिरे पे अगर रेत का एक जर्रा मौजूद है तो उसके ऊपर और मगरब में कहीं आखिर पे एक रेत का जर्रा मौजूद है तो उन दोनों के ऊपर कानून फितरत का इतलाक यकसा होता है। अब अगर मशरिक में मौजूद एक रेत का जर्रा, उसके अंदर कोई जुम्बश वाक़ होती है या उसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ होती है तो ये नहीं हो सकता कि मगरब के आखिरी सिरे में मौजूद रेत का जर्रा उस तब्दीली या जुम्बश से मुतासर हुए बगैर रह जाए। यानी कि जो असरात किसी एक मुकाम पे मौजूद किसी चीज पे पड़ते हैं कानून फितरत के तहत, तो उनका असर किसी आखिरी दूसरे मुकाम पे पड़ी हुई चीजों पे जरूर होता है। यानी कि ये सारी चीजें एक साइकिल के अंदर बनी हुई हैं, एक दायरे के अंदर बनी हुई हैं, एक उसूल और कानून के अंदर बनी हुई हैं। जब किसी एक चीज के ऊपर उसका इतलाक होता है तो कायनात की कोई भी चीज जो है उस इतलाक से मुस्तस्ना नहीं होती। तो आज के हम इस टॉपिक पे इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो आइए हम इस बात को समझने की तरफ जाते हैं कि कानून फितरत असल में क्या है और लाइफ साइकिल क्या है और इसका इतलाक इंसानी जिस्म के ऊपर कैसे होता है, कायनात के ऊपर कैसे होता है, इस बात को हम समझेंगे। तो आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात है, मैं तिब को समझने के लिए, फितरत के तहत समझने के लिए जुस्तजू में था। तो एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं तिब के उन्वानात को कानून फितरत के तहत समझने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मैंने कुरान करीम का इंतखाब किया। अब कुरान करीम का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी और हतमी किताब है कि इसमें रद्द बदल नहीं है, इसके कवानीन अटल है। तो मैंने तिब को, कानून मुफरद आज़ा को कुरान करीम के तनाज़ुर में समझना शुरू किया। तो इस ज़िमन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द की से लेके वन्नास तक एक एक आयत का मुताला किया और उसमें जिस भी किसी आयत में मुझे तिब से मुतल्लक कोई रेफरेंस मिला मैंने उसको कोट किया और उसके बाद मैंने तिब को समझना शुरू किया। तो इस ज़िमन में मुझे जो
ایک سب سے کامن چیز ملی وہ ہے پانی. پانی کے متعلق قرآن کریم میں بے شمار آیات موجود ہیں, کئی درجنوں آیات موجود ہیں, مختلف عنوانوں کے ساتھ موجود ہیں. میں چیدہ مثالیں آپ کو دوں گا. جیسا کہ کسی جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. یعنی اب اس آیت کے مفہوم میں غور کریں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو زندگی رکھتی ہیں یا جن کی زندگی ہمیں سمجھ آتی ہے یا ہمیں نظر آتی ہے, ان سب چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اب اس کے بعد ہمارے سامنے جب میں نے مزید غور کیا تو مجھے ایک اور آیا مبارکہ ملی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. ہم نے اس کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا. اب ان دونوں آیات کا اگر ہم موازنہ کریں تو پہلی آیت میں زندگی کی تخصیص ہے, یعنی کہ جو جاندار اجسام ہیں, جو حرکت رکھتے ہیں, حس رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یا جن کی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ پانی سے بنے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بھی کھل کے آ گئی کہ ہر چیز جس کو ہم دیکھ سکیں, پکڑ سکیں, سمجھ سکیں, محسوس کر سکیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو مجموعۃ الاشیاء کائنات میں آتی ہیں یہ ساری کی ساری پانی سے بنی ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے آگے غور کرنا شروع کیا. تو ایک آیت مبارکہ میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے, یہ اس کے یوں سمجھیں کہ من و عن الفاظ تو نہیں ہے, لیکن اس کا بالکل کلیئر کٹ مفہوم یہی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس میں زندگی ہے. اس عنوان پہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جن میں کہیں پہ فرمایا گیا ہے کہ یہ زمین مردہ تھی, ہم نے اس کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیا. کہیں فرمایا ہے کہ جناب ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس میں زندگی ہے. کہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس کی وجہ سے سرسبز و شاداب زمین نظر آنے لگی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کئی ایک عنوانات موجود ہیں. تو ایک آیت کو میں نے منتخب کیا ہے آج کے اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے. اس میں ہم بات کرتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس میں زندگی ہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا یوں سمجھیں کہ مفہوم و خلاصہ ہے. اب اس آیت مبارکہ میں ایک چیز کامن ہے یا ایک چیز موضوع ہے اور وہ ہے پانی, کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اب یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ اصول واضح ہو رہے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ پانی کا ایک اصول ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہی سفر کرتا ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف ہی آتا ہے. اگر ہم کسی کوشش کے باوجود پانی کو اوپر کی طرف لے جانا چاہیں تو اوپر سے جانے کے بعد یہ پھر بھی نیچے کی طرف ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ پانی ہمیشہ, پانی کا کنٹرول اوپر سے ہی ہوتا ہے. یہ بات بھی ہمارے سامنے یہاں پہ واضح ہوئی کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں فرمایا گیا کہ اس میں زندگی ہے, یہ زندگی دیتا ہے, یہ توانائیاں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اسی بات کو ہم سمجھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے جو حاصل شدہ چیز ہے وہ پانی ہے. تو اب پانی کو ہم نے طب کے تناظر میں جب سمجھنا چاہا, ہم نے جب اس کے اوپر مزاجوں کا اطلاع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ پانی کا جو اولین خاصہ ہے یا جو پہلی خوبی اور وصف ہے وہ ہے اس کا تر ہونا یا اس کی تری یا اس کا موئسچر. ٹھیک ہے. یعنی کہ پانی کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں تو یہ ہمیں پہلے نمبر پہ تری دیتا ہے. اب اس کے بعد ہم نے جیسا کہ پڑھا تھا کہ اس کائنات میں جتنی بھی کیفیات ہیں یہ اکیلی نہیں پائی جاتی, یہ جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جب دیکھا کہ پانی کا اول خاصہ تو تر ہے لیکن یہ تری اکیلی نہیں ہو سکتی, تو اس میں اب ہم سمجھیں گے کہ یہ جو پانی جو اوپر سے آ رہا ہے اب اس کے ساتھ تری ہے, تری کے ساتھ سردی ہے یا خشکی ہے, تری کے ساتھ گرمی ہے یا سردی ہے, کیونکہ خشکی تو ہو نہیں سکتی. تو اب ہم غور کریں کہ یہ پانی اوپر سے حرکت کرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے, جس پانی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے.
تو اب حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، تو اس اصول کے تحت جب ہم نے اس پانی کو سمجھا تو یہ حرکت کرتا ہوا پانی خواہ کیفیتی لحاظ سے محسوس کرنے میں ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں حرارت کا عنصر ضرور موجود ہے، کیونکہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ تو حرکت کرتے ہوئے پانی کو ہم نے تر گرم تصور کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پانی اس وقت سفر میں ہے، اس وقت ایک ارتقاء کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ پانی ایک مقام پہ پہنچا، اب پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ پہلا کام یہ ہوا کہ اس کی حرکت معدوم ہو گئی، حرکت اس کی منقطع ہو گئی۔ جب اس کی حرکت منقطع ہوئی تو اس حرکت کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرمی جو حرکت کے اصول پہ پیدا ہو رہی تھی وہ اس کی پیدائش بھی بند ہو گئی۔ تو ہمارے سامنے اب جو دوسرا مرحلہ واضح ہوا وہ ہوا تر سرد، یعنی کہ تری کے ساتھ جو گرمی تھی، جو حرکت کی وجہ سے گرمی تھی، وہ حرکت کے معدوم ہونے کی وجہ سے جب منقطع ہوئی تو پانی تر گرم کی بجائے تر سرد حالت پہ آ گیا۔ اب یہ ارتقائی سفر اگر جاری رہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب اس تری کے ساتھ سردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو سردی بڑھتے بڑھتے ایک مقام یہ آئے گا کہ یہ سردی تری سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں جو اگلا مقام آئے گا وہ آئے گا سرد تر، یعنی پہلے تری زیادہ تھی سردی کم تھی، اب سردی زیادہ ہو گئی ہے اور تری کم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ ابھی بھی وہ ارتقائی سفر جاری ہے اور سردی کے بڑھنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ سردی جب پوری بڑھے گی تو وہ تری کا خاتمہ کر دے گی، تری کو ختم کر دے گی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے حالت ظاہر ہوگی وہ سرد خشک کے نام سے ظاہر ہوگی، کیونکہ سردی نے خشکی تری کو بالکل خشک کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ عمل اگر مزید آگے بڑھتا ہے، اگر مزید آگے بڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ سردی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اور خشکی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اب خشکی اگر مزید بڑھتی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے ایک نئی حالت کو پیدا کرے گی، اس حالت کو ہم کہیں گے خشک سرد۔ یعنی کیا ہوا کہ اب خشکی سردی سے بڑھ گئی ہے، خشکی سردی سے بڑھ گئی ہے۔ اب یہی عمل جب جاری رہے گا اور ارتقاء ہوتی رہے گی تو اب کیا ہوگا کہ خشکی بڑھ کے سردی کو بالکل ہی ختم کر دے گی، اور جیسے ہی سردی ختم ہوگی تو جو اگلا مقام آئے گا وہ آئے گا خشک گرم، کیونکہ خشکی نے سردی کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ ارتقائی سفر تو جاری ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک نئی چیز جو در پردہ اسی مقام سے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، خشک سرد کے مقام سے ہی وہ بڑھتی بڑھتی حرارت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور اب پہلے حرارت جو تھی وہ خشکی سے مؤخر تھی، یعنی خشکی مقدم تھی، لیکن اب جب حرارت اور بڑھی تو وہ خشکی سے زیادہ ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے کیفیت ظاہر ہوئی وہ ہے گرم خشک، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ارتقائی سفر جاری ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ گرمی بڑھ رہی ہے اور وہ خشکی کو بتدریج کم کرتی جا رہی ہے۔ اب یہی عمل، کیونکہ دیکھیں حرارت سے چیزیں تحلیل ہوتی ہیں، میلٹ ہوتی ہیں، تو خشکی کم ہوتے ہوتے رطوبت میں بدل جاتی ہے، تو یہی سائیکل یہاں پہ چل رہا ہے۔ اب یہ جب بڑھتا رہے گا تو ایک موقع آئے گا کہ گرمی بڑھ کے خشکی کو بالکل ختم کر کے تری میں بدل دے گی، تو جو مقام نیا ظاہر ہوگا وہ ہوگا گرم تر، یعنی اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے اور تری جو ہے وہ اس سے کم ہے لیکن ظاہر ہو چکی ہے۔ اب یہی سائیکل جب جاری رہے گا تو کیا ہوگا کہ گرمی بالکل سارے جسم کو تحلیل کر کے تری میں بدل دے گی، تو اس سے کیا ہوا کہ تری بڑھ رہی ہے، گرمی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، جو کہ اسی مقام سے ظاہر ہو گئی تھی۔ تو کیا ہے کہ اب یہی عمل جب جاری رہے گا تو اس کے بعد ایک نئی حالت پیدا ہوگی جس کو ہم کہیں گے تر گرم۔ پہلے گرم تر تھا، اب یہ تری اتنی بڑی ہے کہ اس نے گرمی کے اوپر جو قبضہ کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد تر گرم مقام ظاہر ہوا۔ اب اس سارے سائیکل کو غور کریں کہ جس مقام سے ہم چلے تھے
ہم اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنے ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں. یہی لائف سائیکل ہے، یہی لائف سائیکل ہے، یہی دائرہ زندگی ہے. اور کائنات کی ایک ایک چیز میں یہ دائرہ، یہ لائف سائیکل جاری ہے. آج کی خاص بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ دائرہ زندگی اس کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر لاگو ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اسی دائرہ زندگی کی مسافر ہے. کسی کا یہ درجہ ہے، کوئی اسٹیشن پہ پہنچی ہے، کوئی اس پہ، کوئی اس پہ، کوئی اس پہ، اس طرح کر کے یہ 8 مراحل ہیں جو دائرہ زندگی کو مکمل کرتے ہیں. تو اس میں یہ وہی طب یونانی کے 8 مزاج بھی ہیں جن کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. تو اب ہم نے یہ دیکھیں یہ دائرہ زندگی، اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیکنڈ کے آخری حصے سے پہلے بھی مکمل ہو سکتا ہے، اور یہی دائرہ زندگی لاکھوں کروڑوں سالوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے. کہ یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ دائرہ اور اس دائرے کے سارے مراحل کبھی ایسا ہو کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی پہلے مکمل ہو جائیں، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دائرہ ہزاروں سالوں پہ محیط ہوتا ہے، ہزاروں سالوں میں یہ درجات طے ہوتے ہیں اور وہ مکمل ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.